अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका मेरे सामने है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मोमिन जो है दुनिया के किसी ख़ित्ते में जो बसते हों, उनकी मिसाल एक जिस्म की मानद है। अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म, पूरे अज़ा उसको महसूस करते। तो आज उम्मत मुस्लिमा, उसका एक हिस्से में अगर दर्द होगा तो बाकियों को महसूस क्यों नहीं हो रहा? ये बहुत बड़ा सवाल है। हम आलम इस्लाम तो हैं, 57 इस्लामी ममालिक हैं, अपना अपना कानून है, लॉ ऑफ द लैंड है, लेकिन जो अहकाम थे अल्लाह के और उसके रसूल के, जो हमारी पॉलिसीज़ होनी चाहिए थी, हम इकट्ठे नहीं होते तो टुकड़ों में बट के नेशन स्टेट्स में मार खा रहे हैं। 100 साल से ज़्यादा हो गए। आपको याद होगा कि बालफोर डिक्लेरेशन के बाद यहूदियों को वहाँ आबाद किया गया अल-कुद्स में, जो पूरी दुनिया का कूड़ा क्रिकेट था। ये जुए में, शरपसंदी में इन्वॉल्व थे यूरोप में, इनसे जान छुड़ाई गई। और फिर खिलाफत को जो है वो तोड़ा गया। चूँकि खिलाफत बाकी रहती तो वहाँ पे नाजायज़ रियासत का वजूद ना होता। आज तक हम देख रहे हैं, बात चली थी अल-कुद्स से, वहाँ से होती लेबनान, शाम, इराक, लीबिया, सूडान, सोमालीलैंड, ईरान, एक एक करके मारा जा रहा है। और अब जो अमेरिका और ईरान की जंग है, इधर लोग, पूरा इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर करने पे लगा हुआ था, वहीं पे इज़राइल ने दो हाथ करके लबनान पे दर पे हमले किए और 5 to 10% एरिया जो है उसको ऑक्यूपाई कर लिया। और वो अपने ज़ायोनिस्ट एक्सपेंशनिज़म की फ़िलॉसफ़ी पे अमल कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बंद तो अपनाए हुर्मुज़ है, लेकिन उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट पूरी मुस्लिम दुनिया पे, पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस जो है 400 तक तकरीबन पहुंच गया है, डीज़ल और पेट्रोल। लोगों की मईशत, आने वाले दिन, ये कोई दजाल की वो टैक्टिक्स तो नहीं है जो हदीस में हम पढ़ते हैं, जो कंट्रोल करेगा हर चीज़ को। दुनिया प्रिजर्वेटिव्स की तरफ चली जाएगी, बेमौसमी बारिशें होंगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आयल नैनो की बात कर रहे हैं। ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, इसका इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग की सूरत में सामने आएगा। तो क्या हो रहा है? और इस सिनेरियो में नई सफ़बंदियाँ होने जा रही हैं। मुस्लिम वर्ल्ड के पास क्या अपॉर्चुनिटी है? पाकिस्तान, इजिप्ट, तुर्किया, सऊदी अरेबिया, ईरान अगर मिल के एक कोऑपरेशन काउंसिल बना लें, अपना डिफेंस और जॉइंट मैकेनिज़्म कर लें, तो कितना हम आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान के पास डीप सी पोर्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी गवादर। ईरान के पास चाबहार है, बंदर अब्बास। इसी तरह सवेज़ आपके पास है, आबनाए मंदब हमारे पास है, ठीक है, आबनाए हुर्मुज़ हमारे पास है। दुनिया के मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज रिजर्वायर्स मोर देन 60% मुस्लिम वर्ल्ड के पास हैं। ये कब हमारे अंदर इस्तेमाल होंगे, हम इनसे इस्तेफ़ादा करेंगे। और ये जंग क्या रुख इख्तियार करेगी? क्या जंग में पॉज आया है या फुल स्टॉप लग गया है? इन सारे इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक साहब। सिराजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब ने, दिफाई तज्ज़िया कार है। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं कमोडोर रिटायर्ड वजीउल हसन साहब। कमोडोर साहब, आपका भी शुक्रिया। आप दोनों की इजाज़त से सिराजुल हक साहब से आगाज़ करता हूँ। सिराजुल हक साहब, ये बताएं कि जंग तो आबनाए हुर्मुज़ की ब्लॉकेज पे आके मुंतज हुई है, लेकिन उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी पड़ा है। लोगों के चूल्हे ठंडे होने जा रहे हैं, चूँकि हर चीज़ तेल से वाबस्ता है। इकॉनमी जो है वो, लोगों का क़ुव्वत ख़रीद कम होती जा रही है। तो ये जंग के साए कब तक मंडलाएंगे और इसमें हमें क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका और बाकी दोनों भाइयों को सलाम अलैकुम, और नाज़रीन को और सामाईन को। अच्छा, बुनियादी बात यह है कि इकबाल ने जिस तरह फरमाया था कि जहान नौ हो रहा है पैदा, आलमी पीर मर रहा है, तो एक नई दुनिया वजूद में आने वाली है। और उस दुनिया में अमेरिका सुपर पावर नहीं होगा। और जब अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा, फिर जाहिर है इसराइल का ये हैसियत और ये स्टेटस भी नहीं रहेगा। लिहाजा हर रात के बाद जिस तरह सुबह तुलू होना यकीनी होता है, मैं समझता हूँ कि इस
شدید خراب صورتحال کے بعد ایک نیا سورج بھی طلوع ہونے کو ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گزشتہ ایک طویل عرصے سے دنیا پر امریکہ نے حکمرانی کی. جہاں چاہا حکمرانوں کو اٹھایا، کسی کو بگایا، جیسا چاہا حملے کیے، جیسا چاہا ملکوں کو غلام بنایا، لوٹا. لیکن اب ایک لمحہ ایسا آیا ہے کہ ایک ملک ایران کے نام سے انہوں نے ان کی خدائی کو چیلنج کیا، ان کی سپریمیسی کو چیلنج کیا، اور دنیا کو یہی یقین تھا کہ یہ 3-4 دن کا کھیل ہے. لیکن لمحہ موجود تک ایران اپنی اسی موقع پر کھڑے ہیں جو پہلے دن سے تھا. آپ نے خصوصی طور پر ابنائے ہرمز کا پوچھا ہے، تو یہ کشمکش تو چلے گا، اور یہ کوئی آخری معرکہ ہے بھی نہیں، اس لیے کہ جو حق اور باطل کا معرکہ ہے یہ تو ہمیشہ کے لیے ہے اور تا بھی. اب سچویشن یہ بن گیا ہے کہ خود امریکہ کو ان کے اتحادیوں نے چھوڑا، اور امریکہ جن کے بارے میں لوگوں کا یہی خیال تھا کہ وہ ہماری حفاظت کرے گا، تو جن ممالک نے اپنی حفاظت کے لیے ان کو اڑے مہیا کیے تھے، اب ان کا اعتماد بھی ان پر ختم ہو رہا ہے. تیسری بار مذاکرات کے لیے ایک میز سج رہا ہے، لیکن ہمیشہ اس سے امریکہ ہی بھاگتا ہے. اور کوئی بات یقینی کے ساتھ آپ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اگر ایک طرف ایران ہے تسلسل کے ساتھ ان کا ایک موقف ہے، لیکن دوسرے طرف جو ہے وہ ایک ٹرمپ کے نام سے ایک شخصیت ہے کہ ہر 4 اور 5 گھنٹے بعد اس کا سٹیٹمنٹ، اس کا موقف، اس کا بیانیہ ایک ٹویٹ کے ذریعے سامنے آتا ہے، اور پہلے سے دوسرا مختلف ہوتا ہے. ان حالات میں آپ کوئی مستقل بات تو نہیں کر سکتی کہ یہی ہوگا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے کہنے خود ٹرمپ کے اعصاب پر اثر کیا ہے، ان کی نفسیات پر اثر کیا ہے، ان کے الفاظ پر اثر کیا ہے، ان کے جو باڈی لینگویج ہے اس پر اثر کیا ہے. اور آخری بات، جو ہمارے گاؤں میں ایک عام آدمی گوارا نہیں کرتا ہے کہ اینک لگا کر کالے اور بندوق اٹھا کر اپنے دشمن کو کہتا ہے کہ اب میں آپ کو کے ساتھ یہ کروں گا اور وہ کروں گا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس آدمی کے اعصاب بالکل شل ہو گئے. یورپی یونین نے ان کو چھوڑا، جو ان کے پرانے اتحادی تھے وہ ان کو نہیں سن رہا ہے. ملک کے اندر ایک بغاوت ہے، خود فوجی افسران مسلسل استعفا پر استعفا دے رہے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو زوال ہے اور زوال کی جو علامات ہے جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، وہ زوال اسی طرح رونما ہو رہا ہے. اس وقت اپنا ہرمز کے بند کرنے کی وجہ سے، اور پھر امریکہ نے ناکہ بندی کی ہے، اس کی وجہ سے ایران بھی ایک معاشی تکلیف میں ضرور ہے. اور ایران کے علاوہ خود پاکستان اور پورا عالم اسلام تو کیا ساری دنیا ایک شدید تکلیف سے دوچار ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت آیا ہے کہ اگر لوگوں نے انصاف کا ساتھ دیا اور لوگوں نے اسی طرح استقامت کا ساتھ دیا، تو یہ بری حالت جو ہے یہ ایک اچھے حالت میں تبدیل ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے. ویسے ان پابندیوں سے بہت سارے ممالک کو ایک استقامت یا ایک زندگی بھی ملی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ عرصے میں قطر پر سعودی عرب نے پابندی لگائی، اور قطر میں صبح کے ناشتے کے لیے بسکٹ اور انڈے اور دودھ بھی سعودی عرب سے آتا تھا. لیکن اس پابندیوں کی وجہ سے یہ جو قطر ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. ایران تو 40 سالوں سے ان پابندیوں کا عادی ہو گیا ہے، ہم بھی عادی ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری قضیے کا، تباہی کا، بربادی کا، فساد کا ایک ہی شخص ذمہ دار ہے، اور اس کا نام ٹرمپ ہے. اور تاریخ اس کو ایک فسادی کے نظر سے دیکھے گی. لیکن ہمارے لیے اس میں اس وقت کرنے کے جو کام ہے، ایک تو ملی وحدت ہے، یعنی قومی یکسوئی ہے، ایک بیانیہ پر ایک ہونا ہے. دوسرا ایک ہے جارحی قوتوں کے مقابلے میں کڑا ہونا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج بھی اگر ترکی اور پاکستان اور ایران اور سعودی مصر اپنی جگہ پر کڑے ہو جائے، ایک دفاعی لائن اختیار کرے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا خطہ بالکل تبدیل ہو سکتا ہے. تبدیل ہو سکتا ہے بالکل. میں آتا ہوں آپ کی طرف. شامل گفتگو کرتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب. فاروق حمید صاحب یہ بتائیں, ظاہراً جنگ تو ہار گیا ہے امریکہ یا نیتن یاہو, یہ بتائیں کہ نروس کی بیٹل بھی میرے خیال میں وہ ہار گئے ہیں. جو وار آف نیریٹو ہے, پروپیگیشن ہے, اس میں بھی وہ شکست خوردہ نظر آتے ہیں. جیسے سراج الحق صاحب نے کہا کہ ان کی کچھ حرکتیں جو ان ایتھیکل جیسچرز ہیں, اسٹیٹمنٹس ہیں, اے آئی ایم ایس کے ذریعے وہ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ کس چیز کی علامت ہے اور آگے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلے تو میرے لیے بڑا آنر ہے کہ پاکستان کے اتنے ایک محترم اور اعلیٰ لیڈر جناب سراج الحق صاحب کے ساتھ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں دعوت دی ہے. اٹ از این آنر فار اس. اور میں جب سراج الحق صاحب کو دیکھتا ہوں یا ان کی بات جب بھی سنتا ہوں یا ان کو پروگرام میں دیکھتا ہوں تو مجھے ان کی ایک مشہور تصویر یاد آ جاتی ہے, کیونکہ ان کو ایک دو دفعہ میں منصورہ میں لاہور میں ہیڈ کوارٹر میں ملا ہوں, جماعت اسلامی ہیڈ کوارٹر میں. اور ان کی وہ مشہور تصویر یہ ہے جو میں نے کبھی کسی پاکستانی لیڈر کی نہیں دیکھی, کہ جناب زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کاغذ ہے, اور کاغذ کے اوپر وہ نان اور جو روٹی ہے وہ جناب یہ کھا رہے ہیں کسی دوست کے ساتھ. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس لیول کے لیڈر کتنا ہمیں انسپائر کرتے ہیں. تو میں ایک آپ کے سوال کے جواب پہ آتا ہوں. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ صرف ٹرمپ نہیں ہے جو کہ ایک انریلائبل انٹرسٹ وردی قسم کا لیڈر جو ہے پریزیڈنٹ ثابت ہوا ہے, بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ کھیلا ہے یہ نیتن یو جو کہ ایک وار کرمنل ہے, انٹرنیشنل کرمنل ہے, اس کے ہاتھوں جو ہے یہ یرغمال بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. پچھلے سال بھی ایران کے خلاف جو حملے ہوئے تھے اور اس سال بھی. اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایران میں حق اور سچ کی بالکل جنگ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے جس لیول کی مزاحمت کی ہے, جس لیول کا انہوں نے, بلکہ ایک اسلامک سپر پاور کا رول جو اس نے ادا کیا ہے ایران نے, کہ انہوں نے مسلم امہ کی جنگ بھی وہ لڑ رہے ہیں. مسلم امہ جو سوئی ہوئی ہے اس کو بھی جگایا ہے. مسلم امہ نے تو کچھ کیا ہی نہیں کہ جب وہ غزہ کا نسل کشی ہو رہی تھی, اب بھی جاری ہے لبنان میں, سیریا میں, تو ایک ایرانی ہے جس نے پھر اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ ہاتھ میں علم پکڑا ہے, اور ہم بالکل ساری لوگ ہم ان کے بالکل ان کے پیچھے, ان کی دعائیں ان کے لیے. اور انہوں نے یہ نرو کی جنگ جس کو آپ کہتے ہیں, دیکھیں یہ سیکنڈ ٹائم ہے کہ ایک سپر پاور کوشش کر رہا ہے. انہوں نے بم مار کے B-2 بامبر کی بامبنگ کر کے ان کے تمام سویلین اور ملٹری انفراسٹرکچر کو اتنا نقصان پہنچانے کے باوجود یار ایرانی قوم جو ہے وہ ابھی بھی کھڑی ہے. ایرانی قوم ابھی بھی ٹرمپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں میرے سے بات کرو, ڈائریکٹ فون پہ آ جاؤ. یہ کہتے نہیں یہ ہماری ڈیمانڈ ہے, پہلے آپ نئے ہرمز کا بلاکیج جو ہے ختم کرو پھر ہم آپ سے بات کریں گے. بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گاڈ گفٹڈ طاقت ہے جو اس قوم کو دی گئی ہے. کبھی ہم سوچ سکتے تھے نرس کی آپ نے بات کی, انہوں نے کیسے امریکن نرس کو اور اسرائیلی نرس کو شٹل کیا کہ جناب یہ دونوں میرے تھے امریکہ اور اسرائیل, جو انہوں نے وہاں پہ درجنوں ان کے جو ویدر کنٹرول ریڈارز تھے وہ ہاف ٹیکنالوجی سے ویدر کو مینور کرتے تھے, انجینئر کرتے تھے, جو انہوں نے تباہ کیے ایران نے مڈل ایسٹ میں جو ممالک تھے وہاں پہ. اور اسے دیکھیں ایک دم فرق کتنا آپ کو ایک دم ویدر چینج ہوا ہے تمام علاقے میں. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں یہ تو پاکستان کی, ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کے شکر گزار ہو کہ پاکستان نے ان پہ پریویل کیا ہے اور تھوڑا ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی یہ آپ جس تباہی کے راستے پہ چل پڑے ہیں یہ دنیا تباہ ہو جائے گی, آپ ایک ملک کو تباہ کر رہے ہیں, گلف کو آپ تباہ کر دیں گے, بربادی یہاں پہ اتنی ہوگی, تو لہذا امن کی بات کریں, امن کا راستہ اختیار کریں. اور ابھی بھی میرا خیال ہے پاکستان کی پوری کوششیں ہیں کہ ہم نے ایک مہینے سے اس خطے کو مزید خونریزی اور جنگ سے جو ہے وہ بچایا ہوا ہے. اور تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے, آپ نرس کی بات کرتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کبھی امریکی سوچ سکتے تھے کہ مڈل ایسٹ میں, گلف میں جو ان کے درجنوں بیسز ہیں جہاں سے وہ یہ حملے کر رہے تھے ایران کے اوپر, جہاں سے انہوں نے گلف کو کنٹرول کیا ہوا تھا, کہ ان بیسز کو ایران جس کے پاس نہ ایئر فورس ہے نہ ان کے پاس اس قسم کے کنونشنل ویپنس ہیں,
لیکن پریسیجن اسٹرائک میزائلز ہیں, انہوں نے اپنی میزائل پاور کے ساتھ ان بیسز کو کتنا نقصان پہنچایا کہ نرو اتنے شیٹل ہو گئے امریکہ کے کہ وہ بتانے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ کتنے فوجی جو ہے وہاں پہ مارے گئے ہیں, کس لیول کی تباہی ہوئی ہے اربوں ڈالر کی ان بیسز پہ. سو اس وقت لگ بالکل یہ رہا ہے کہ ٹرمپ ڈیسپریٹ ہے کہ مجھے ایک فیس سیونگ ایگزٹ مل جائے, فیس سیونگ ایگزٹ مل جائے تاکہ اس جنگ سے میری جان چھوڑے. ویسے تو وہ بڑھ کے مار رہے ہیں ہر دوسرے دن کہ ہم تم کو پھر برباد کر دیں گے, تمہاری تہذیب کو ختم کر دیں گے, تم اٹھ ہی نہیں سکو گے, اور بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں آلریڈی برباد کر دیا ہے. لیکن وہ ایرانین جو ہے وہ بالکل تھوڑی سی بات کرتے ہیں, نپی تلی بات کرتے ہیں, اور جناب وہ آگے وہاں پہ آگ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کموڈور ریٹائرڈ وجیہ الحسن صاحب, آپ یہ بتائیں کہ چونکہ ایران کے پاس وہ فضائیہ نہیں ہے, اسٹرانگ نہیں ہے اتنا, کتنا امپورٹنٹ تھا میزائل ٹیکنالوجی پہ ان کے پاس, اور جو ڈرونز ہیں اس پہ ریلائی کرنا. 45 سال سے پابندیاں تھیں. اتنی بڑی دنیاوی طاقت کو جو ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ہے ہر لحاظ سے, اکیلا امریکہ نہیں تھا, نیتن یاہو بھی پیچھے تھا, اسرائیل بھی. اب وہ اپنی تباہی نہ دکھائیں تو الگ بات ہے, تل ابیب کے اندر جو کچھ ہوا. تو کیسے دیکھتے ہیں یہ ریزیلینس جو شو کی ہے, اس میں باقی اسلامی ممالک کے لیے کیا لیسنز ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران نے اپنی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے وہ اپنی جو ان کی اسٹریٹجک لوکیشن تھی اس کے حساب سے ترتیب دی گئی, جس کی بنیاد کے اوپر ان کو بڑا یہ کلیئر تھا کہ ہوائی جہاز سے زیادہ جو ان کے ڈرون ہے اور جو ان کے میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر انہوں نے عبور حاصل کیا. نمبر 1. نمبر 2, پھر جو انہوں نے ترتیب دی ہوئی تھی, آرگنائز کیا ہوا تھا, ان کی ملٹری بھی 2 لیئرز میں آپریٹ کرتی ہے. ایک ان کے جو ہے وہ ریپبلکن گارڈز ہیں اور دوسری ان کی نارمل آرم ملٹری. تو اس کی وجہ سے جو انکنونشنل آرگنائزیشن ہے اس کی وجہ سے امریکی جو حملہ ہوا اس کے اوپر اسرائیل کی مدد کے ساتھ, اس میں وہ والا نقصان نہیں دے سکے اور ایران نے کمپلیٹ ریزیلینس دکھائی. نمبر 1. نمبر 2, اب یہ جو صورتحال ہے یہ اللہ تعالیٰ سورہ انفال کی 73 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں یا پروٹیکٹر ہیں, اور اگر تم بھی ایسا نہ کرو گے, یعنی ہم بھی ایسا نہیں کریں گے, تو پھر روئے زمین پر بہت بڑا فتنہ و فساد ہوگا. تو یہ دیکھیں کہ پاکستان نے اس معاملے میں 2 بہت اہم کردار ادا کیے, جیسے بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے. نمبر 1, ہم نے کانفلکٹ ریزولوشن کے اوپر کام کیا, اور دوسرا اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایت کے مطابق کہ جب 2 مومن آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ, اس کا بھی کردار ہم نے ادا کیا, تاکہ آپس میں مڈل ایسٹ کے اندر ود ان دی گلف ریجن ایک دوسرے کے اوپر اٹیک اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہ اسٹارٹ ہو سکے. تو ایک معاملے میں تو پاکستان نے اپنا جو مقصد تھا وہ تقریباً ایسا لگتا ہے کہ اچیو کیا, جس میں آپس میں لڑائی نہیں ہو سکی. جو کانفلکٹ ریزولوشن کی بات ہے اس میں بھی پوری دنیا نے پاکستان کی تعریف کی, اور تعریف چل رہی ہے کہ پاکستان نے 2 ایسی اینٹیٹیز کو ٹیبل کے اوپر بٹھائے جو پچھلے تقریباً 50 سال میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح نہیں بیٹھے. لیکن اس میں جو پچھلے 50 سال کا ہسٹوریکل بیگیج ہے وہ, اور دوسرا جو میوچل ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بٹوین ایران اور امریکہ, اس کی وجہ سے اس پیس نیگوسیشنز کو کمپلیٹ ہونے میں تھوڑا سا لگتا ہے کہ ٹائم لگے گا, اور اس ٹائم جو لگے گا اس کے درمیان جو بیٹل آف نروز ہیں وہ جاری رہیں گے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب یہ بات بتاتا چلوں کہ کوئی بھی جنگ جو ہے وہ 2 بیٹل سپیس میں لڑی جاتی ہے. ایک بیٹل سپیس ہوتا ہے فزیکل بیٹل سپیس, جدھر ہتھیاروں کے ذریعے ایک دوسرے کو نقصان دیا جاتا ہے, اور دوسرا بیٹل سپیس مائنڈ ہوتا ہے, جدھر مختلف آئیڈیاز کے تھرو اور باتوں کے ذریعے مائنڈ کو افیکٹ کیا جاتا ہے. اچھا, اب ایران نے دونوں ڈومینز میں ریزیلینس دکھائی ہے, اور ایرانی پوری قوم جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر سال وہ اپنا ایک تجدید عہد وفا کرتے ہیں, ایک قربانی کی جو ان کی روایات ہیں اس کو وہ یاد کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو ذہنی طور پہ ہرانا امریکہ کے لیے تھوڑا سا لگ ایسے رہا ہے کہ ناممکن سا ہوتے جا رہا ہے. اب اس پورے تناظر میں جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو
60 दिन کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے جو ایک 1973 کے قانون کے مطابق امریکی صدر کے پاس ہے کہ وہ 60 دن تک ملٹری ایکشن کر سکتے ہیں کانگریشنل آتھرائزیشن کی لیے بغیر یا کانگریس سے اجازت لیے بغیر. وہ آج اس کا آخری دن ہے. اس سلسلے میں جو ان کے ڈیفنس سیکرٹری ہے پیٹ ہیگسیٹ، ان کی جو ہے وہ کانگریس کے اندر پیشی ہو رہی ہے، ان سے سوال جواب ہو رہے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ایکچولی یہ 60 دن کی ڈیڈ لائن پوری نہیں ہوئی کیونکہ ہم نے تو وار جو ہے وہ آلریڈی ٹرمینیٹ کر دی ہوئی ہے یا سیز فائر چل رہا ہے. تو یہ انڈیکیٹ دو چیزیں کر رہا ہے. نمبر ایک کہ جو پچھلا انہوں نے ایکشن لیا اس کے اوپر ان کو ابھی بھی تھوڑی سی تشنگی ہے اور وہ کچھ اور بھی کرنا چاہ رہے ہیں، ون. اور سیکنڈلی یہ جو نیول بلاکیٹ چل رہا تھا اور کی اناؤنسمنٹ چل رہی تھی، اس میں امریکہ نے کل کیا کیا ہے کہ انہوں نے اپنی جو ایمبیسیز ہیں ماں سوائے چائنا، رشیا، بیلاروس اور کیوبا، باقی تمام لوگوں کو خبری اطلاعات کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوئی ایک میری ٹائم الائنس بنائیں جس کی مدد سے ہم یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس کو کھول سکیں. تو ایک بات یہ بڑی سامنے نظر آ رہی ہے کہ امریکہ تھوڑا سا انڈر پریشر میں ہے، وہ مختلف طریقوں سے سوچ رہا ہے کہ ہم یہ کیسے کریں. اس کے برعکس ایران کی طرف سے ایسی کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اس میں میں ایک بات بڑی اہم بتاتا چلوں کہ ایران کی جو جغرافی ہے وہ ایسا ہے کہ نارتھ کے اوپر کیسپین سی میں ان کی تقریباً 4 چھوٹی بڑی پورٹس ہیں. سراج الحق صاحب یہ بتائیے گا، قرآن میں جو ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اور پھر سورہ حجرات چیپٹر 49 آف دا ہولی قرآن ورس نمبر غالباً 9 ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ دو گروپ سے مسلمانوں کے ممالک ہیں، گروہ ہیں، ان کے درمیان سلو کرواؤ، ریکونسلیشن. پاکستان نے تو یہ اچھا ہے، ایک پازیٹیو ہمیں یہ ملا ہے کہ سعودی عربیہ اور ایران، اسی طرح قطر، پاکستان، مصر، یہ اب اس بات پہ تو آ گئے ہیں کہ ہمارے ریسورسز ہمارے درمیان جو ہے وہ استعمال ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی امید کی کرن پیدا ہوتی ہے، کوئی ہمارا ملٹری کوڈ الائنس بن جائے، فورن پالیسی حج کے موقع پر ایک ہو جائے، ملک اپنے اپنے رہیں لیکن امہ کو بچانے کے لیے ریسورسز کو نیتن یاہو سے چھٹکارا پانے کے لیے ایکسپینشنزم گریٹر اسرائیل سے اکٹھے ہو جائیں؟ چونکہ غزہ کھنڈرات بن چکا ہے، لبنان، سیریا، لیبیا آپ کے سامنے ہے، تو کیا یہ بیسٹ اپرچونٹی نہیں ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے سورہ الحجرات کی آیت تلاوت کی ہے تو ہے مومنوں کے درمیان تنازع ہو جائے تو آپ صلح کرو. جی، یہ جنگ امریکہ اور ایران کے درمیان ہے، مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے. اس لیے انصاف کا، حق کا تقاضا یہی تھا کہ تمام اسلامی دنیا اس میں جانبدارانہ کردار کی بجائے یا تماشائی بننے کی بجائے کھل کر امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے. جی، دیکھیے ایران اور امریکہ کی لڑائی کوئی بارڈر کی لڑائی نہیں ہے، نہ سپر طاقت ایران بن رہا ہے اس وقت، لڑائی ہے فلسطین پر. تو فلسطین تو صرف ایران کا مسئلہ نہیں ہے، غزہ ایران کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو عالمی اسلام کا مسئلہ ہے، یہ تو عربوں کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، لیکن ہر امتی کا مسئلہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کا آئیڈیا کیا ہے، وہ یہی کرے گا اگر اس کو اس جنگ میں شکست نہیں ملی کہ وینزویلا کی طرح وہ یہاں عرب شیوخ کو پکڑیں گے، اٹھائیں گے اور اپنی مرضی کے لوگوں کو بٹھائیں گے. ماضی میں بھی یہی ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معرکہ ہے یہ خود عرب دنیا کی آزادی کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس وقت پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ ایران اور عرب دنیا کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لے. اسی کی طرف میں آ رہا تھا گزشتہ عرصے میں چائنا نے کیا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کو آپس میں بٹھایا ہے، اور میرے خیال میں اب اسی طرح، لیکن اگر کہیں غلط فہمی ہے بھی اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اب اگر یعنی یورپی یونین کی طرح اصول اپنائیں ہم کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ تصور کیا جائے، ایک معاشی منڈی بنایا جائے، تعلیم کا نظام ایک ہو جائے، ریسرچ کے ادارے ایک ہو جائے، تو تب ہم سمجھیں گے کہ ہم ایک امت ہے. اب تو ہمارا امت اس وقت عوام کی سطح پر ہے، یعنی ہر عام مسلمان اپنے آپ کو امتی سمجھتا ہے، ان کے احساسات ایک جیسے ہیں. حتیٰ کہ جو عرب دنیا میں جہاں امریکی اڑے تھے
وہاں اگر کوئی ایرانی میزائل وہاں جاتا تھا تو لوگ دعائیں کرتے تھے کہ صحیح ٹارگٹ پر لگے، اس لیے کہ وہ بھی امریکہ کے خلاف ہے۔ مسئلہ ہے حکمرانوں کا، انہوں نے اس امت کو علاقائی بنیادوں پر یا زبان کی بنیادوں پر، نسلی بنیادوں پر تقسیم کیا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ایران اور غزہ اور فلسطینیوں کے مزاحمت نے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ خاک میں ملایا، بورڈ آف پیس کا منصوبہ خاک میں ملایا، اس طرح اکنڈ بھارت کا منصوبہ خاک میں ملایا، اور جو اس پوری خطے پر اسرائیل کے سپریمیسی تھی، پولیس مین بننا تھا، وہ منصوبہ سارا غرق ہو گیا خلیج فارس میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مزاحمت نے دنیا کے ہر کمزور کے لیے، ہر مظلوم کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا ہے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک رول ادا کرنے کا موقع دیا ہے جس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کوئی آپشن تھا بھی نہیں، ہم اس جنگ میں کسی طرف نہیں کھڑے ہو سکتے تھے، آئندہ بھی ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب بھی ہمارے ساتھ موقع ہے کہ عرب دنیا اور باقی اسلامی دنیا مل کر اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہو جائے اور اپنی علیحدہ شناخت کو۔ اب دیکھیے ڈاکٹر صاحب، سلامتی کونسل میں ہم 2 عرب مسلمان ہیں، ہمارا نمائندہ کیوں نہیں ہے؟ ہم ایک بڑی معیشت ہے، لیکن ہمارا کوئی قطار شمار میں بھی ہمارا حساب کتاب نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں، تو ہمارے ایک ہونے میں ایک سپر طاقت بننے کے چانسز موجود ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر انحصار ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا اس موقع کو ہم ضائع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، سراج الحق صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا۔ مٹھی بھر یہودی 80 لاکھ سے 1 کروڑ ہیں، ان کے ہاتھوں 2 ارب مسلمان یرغمال بن چکے ہیں یا پس رہے ہیں۔ قصور جیسے انہوں نے کہا عوام کا نہیں ہے، عوام تو امت کی بات کرتی ہے۔ کیا ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط ہو گئے جو احادیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہن ہوگا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ جب امت جو ہے وہ دنیا کی محبت میں، مال و دولت میں مبتلا ہوگی، موت سے بھاگے گی۔ تو یہ فیکٹر تو حدیث میں پہلے بیان ہو گئے، اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، جب شام میں بگاڑ ہو تو امت میں خیر باقی نہیں رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ واضح بتا دیا، خطرات بتا دیے، پھر صف بندی کیوں نہیں ہو رہی؟ رکاوٹ حکمران ہیں، اعلی کار ہیں، طاغوتی طاقتیں ہیں، اصل مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ اصل مسئلہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں کتنی دہائیوں سے، خاص کر میں گلف ممالک کی پہلے بات کروں گا کہ یہاں پہ یہ جو جن کو ہم کہتے ہیں کنگڈمز ہیں اور یہ جو مونارکیز ہیں، یہ ایک قسم کے یہ ان کی مونارکیز کے جو ٹاپ لوگ ہیں یہ کمپرومائز کر گئے تھے۔ یہ انہوں نے کمپرومائز کیا نہ صرف اپنے ملک کے انٹرسٹ کو بلکہ مسلم امہ کے انٹرسٹ کو، اور انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ ان کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، اور بلکہ ان میں سے کئی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز بھی کیا ہوا ہے اور ابراہیم اکارڈز کو بھی سائن کیا ہوا ہے۔ یہ تو چند ابھی ممالک رہ گئے ہیں جو بالکل ریزسٹ کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کا حصہ بننے کے لیے۔ سعودی عرب ہو گیا، پاکستان ہو گیا، اور ظاہری بات ہے ایران ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ لیڈرشپ میٹر کرتی ہے، اور مجھے سوچ سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ اگر ہماری تاریخ دیکھ لیں، سب کانٹیننٹ کی تاریخ دیکھ لیں کہ سب کانٹیننٹ میں بھی جب انگریز دور میں تو یہ میر جعفر جی، میر صادق جی، کہاں سے یہ نام آئے تھے؟ یہ مسلمان ہی تھے، اور جنہوں نے مسلمانوں کو کے انٹرسٹ کے خلاف جو ہے انگریز کا ساتھ دیا، اور ہمیں ہمارے لیڈرز کو جو جنگ لڑ رہے تھے کولونیل ایرا میں ان کو سٹیپ کیا ان دی بیک۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ غلطی ہماری ہے، ہم جو دنیاوی معاملات کے لیے، دولت کے لیے، پاور کے لیے ہم نے کمپرومائز کیا، ایک تو یہ بات ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک یہ بات، اب میرا یہ دل بالکل اب یہ بات مانتا ہے کہ جو اب ایک اویئرنیس آ گئی ہے مسلم امہ میں، آپ دیکھیں گے، اور اس کی شروعات میں سمجھتا ہوں یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے پاکستان سے ہوئی ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کا پہلا میوچل ڈیفنس پیکٹ ہوا۔ پاکستان نے ڈیفنس پیکٹ کو انووک کرتے ہوئے وہاں پہ اپنے ایئر فورس اور کچھ اور ایسٹس جو ہیں وہاں پہ پلیس کیے ہیں، بالکل کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ اور اب ہم یہ بھی سن رہے قطر بھی ہمیں جوائن کرنا چاہتا ہے اس ڈیفنس ایگریمنٹ میں، ترکیہ جو ہے وہ بھی، ایجپٹ بھی۔ تو میں دیکھ رہا ہوں
کہ یہ 5-6 جو بڑے ممالک ہیں گلف میں، مسلمان ممالک، ان کے آپس میں ڈیفنس کوآپریشن بھی آپ دیکھیں گے، ایک سیکورٹی پلیٹ فارم بھی انشاءاللہ بنے گا، ایران بھی جوائن کرے گا. اور میں آپ کو بتا دوں، اور جب یہ ہو جائے گا اور اس میں ایک اکنامک کوآپریشن کا ایلیمنٹ بھی ہوگا. آپ دیکھیں کتنی کمال کی پلاننگ کی ہے ہمارے کچھ پلانرز نے کہ ایران سے ایک جنگی حالات میں 6 ٹرانزٹ روٹ ہم نے نکالے ہیں اوور لینڈ کے ٹو ایران اور پھر آگے سینٹرل ایشیا کو. تو دیکھیں اس کا مطلب یہ کہ کچھ پلانرز ہمارے سوچ رہے ہیں موجود ہیں. میں آتا ہوں آپ کی طرف. کموڈور ریٹائر وڈی الحسن صاحب، بریگیڈیئر صاحب جو بات کر رہے ہیں، لینڈ روٹس بھی ہم نے کھولے ہیں. ہماری ملٹری لیڈرشپ تو اتنی بیدار مغز ہے. بنیان مرصوص میں جو ہم نے کیا اس کے بعد سبز ہلالی پرچم لہراتا نظر آ رہا ہے. مجھے ایک چیز بتائیں کہ یہ ہم 2 سال سے یہ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ملٹری الائنس مسلم ورلڈ کا فورن پالیسی، حج کو پولیٹیکل ٹورزم بھی بنائیں اور ادھر سے اناؤنس کریں. کوئی بات شاید دیوانوں تک پہنچی ہے، ہم نے اس پہ پیپر بھی حکام بالا سے شیئر کیے ہیں. فیزیبل ہے، کنٹریز اپنے اپنے رہیں، آئیڈینٹی کرنسی وغیرہ چلو وہ ہو، لیکن 2 چیزیں ایک کر لیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، کوئی امید کی کرن نمودار ہو رہی ہے پاکستان کے سمجھانے پہ، سلجھانے پہ بڑے بھائی کے کردار نے کچھ معاملات حل کیے؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کے تناظر میں کچھ چیزیں بڑی کلیئر ہیں. امریکہ کی جو طاقت ہے، جس کے اوپر ہم ہمیشہ سے یہ ایزیوم کر لیتے تھے کہ یہ کسی بھی جنگ میں ہمیشہ جیتیں گے یا ہمیشہ اپنا مقصد اچیو کریں گے، اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھے. اسرائیل کی جو ایک ملٹری پاور تھی اس کے اوپر بھی سوال اٹھے. اس کے بعد یہ جو کہ امریکہ جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ کا لیڈر ہے اور ان کو لیڈ کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی سوال اٹھے کیونکہ ان سے لوگ جدا جدا طریقے سے سوچ رہے ہیں. اچھا، اس جنگ کے دوران ایک یہ بھی بات سامنے آئی کہ جنگ تو دو ملکوں کے درمیان تھی، یا اسرائیل بھی اس میں شامل تھا، لیکن کچھ پس پردہ بھی ملک تھے جو سپورٹ کرتے تھے یا ہمدردیاں رکھتے تھے. پاکستان نے اپنی کوشش سے ان کو نیوٹرلائز کیا، یہ بڑی اچھی بات. لیکن اب جو آگے بڑھنے والا قدم ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو امریکہ کی طاقت یا جو ہے وہ اس میں نالج بھی بڑا ایک کردار ادا کرتی ہے. جو تعلیم ہے وہ بڑا ایک کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ تعلیم ہمیں شعور دیتی ہے. اور یہ ہم جتنی بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ ہماری سوچ کو، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں یورو سینٹرک پیراڈائم میں تشکیل دے دیتی ہے. یورو سینٹرک پیراڈائم کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ یورپین تھیوریز اور یورپین ٹریڈیشنز کے حساب سے سوچتے ہیں. جب تک ہم اپنی سوچ کو اپنے ملک کے اندر سے سٹارٹ نہیں کریں گے، تب تک یہ جو ہے وہ تھوڑا سا کام مشکل ہوگا کہ ہم سب لوگوں کو اپنے ساتھ الائن کر سکیں. لیکن یہ جو بریگیڈیئر صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ ٹریڈ روٹس کھولے، پاکستان نے کوشش کی کہ ہم کانفلکٹ مینیج کریں، یہ سب اس بات کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہم نے اپنے لیے خود سوچنے کا عمل سٹارٹ کر دیا ہے. اور کوئی بھی بڑے سے بڑا سفر ہو وہ پہلے قدم سے مکمل ہونے کی طرف چلتا ہے. جی اسرائیل ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ وقت کی قلت ہے، میں آپ سے ایک پیغام اور آخر میں جاننا چاہوں گا خلاصہ. یہ ایک شعر کا ایک حصہ ہے کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. یہ اس وقت نیتن یاہو اور ٹرمپ پہ صادق آتا ہے جس طرح فیس سیونگ مانگتے ہیں، اور آخر میں امہ کو کیا پیغام دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، امہ کے لیے پیغام ایک ہی ہے کہ اللہ پر اعتماد رکھے اور اس دنیا میں ترقی کے لیے اور آخرت میں کامیابی کے لیے ہمارا دین ایک جامع نظام ہے. ماضی میں ہم نے اس کو اپنایا تھا تو دنیا میں خلافت بھی ملی، حکومت بھی ملی، امامت بھی ملی، ترقی بھی ملی، عزت بھی ملی. 2 براعظموں پر بلکہ 3 براعظموں پر اسلامی حکومت قائم تھی. تو آج بھی ہمارے ساتھ قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں وہ پورا نظام موجود ہے. ایک تو رجوع اللہ کرنے چاہیے، اللہ پر اعتماد. دوسری بات یہ کہ جو اللہ کا حکم ہے کہ یہ ایک امت ہے، تو جو اس کو رنگ اور نسل اور کسی بھی ذریعے پر تقسیم کرتا ہے وہ دشمن کا ایجنٹ ہے.
وہ مسلمانوں کا نہیں ہے. آخری بات یہی ہے کہ ہمیں بہرحال یہ سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا میں کمزور کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اب غزہ 3 سال سے لڑ رہا ہے, کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا, اور ایران بھی اگر اپنے اسلحے کی بنیاد پر استقامت اختیار نہ کرتا, اپنے موقف کی بنیاد پر, تو شاید آج دنیا ان کا ساتھ نہ دیتی. تو اپنے آپ کو مضبوط کرنا, مستحکم کرنا, علم کے لحاظ سے بھی, ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی, بیانیہ کے لحاظ سے بھی, اور یہ چوائس نہیں ہے, یہ اللہ کا حکم ہے کہ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. تو قوت صرف ٹینک کا نام نہیں ہے, لیبارٹری کا نام بھی ہے, لائبریری کا نام بھی ہے, منظم حکمرانی کا نام بھی ہے, ڈسپلن کا نام بھی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. تھینک یو ساجد الحق صاحب. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب یہ بتائیں کہ کیا میسیج دیں گے, اور اس جنگ کا اختتام یا منطقی نتیجہ آپ کے نزدیک کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, ہم نے تو اپریل 1974 میں اسلامک سمٹ جو لاہور میں کیا تھا, تاریخی سمٹ, ہمیں تو وہ بھی اس کی سب چیزیں یاد ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کیا مسلم امہ کی یونٹی ہمیں دیکھی تھی. آج ضرورت ہے کہ پاکستان پہل کرے یا سعودی عرب پہل کرے, ٹھیک ہے, اس کو آپ ری آرگنائز کریں, اس کی سوچ کو, اس کی ڈائریکشن کو ٹھیک کریں. ایک ٹیوشنل ادارہ کا کوئی فائدہ نہیں. تو جو ٹاپ اسلامک لیڈرشپ ہے, ایک مرتبہ ان کو سب اکٹھے بیٹھنا چاہیے. ان کا سمٹ سعودی عرب میں ہو یا اسلام آباد میں ہو, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہونا چاہیے, تاکہ ہم ایک مرتبہ پھر ری انرجائز کریں اور ری انوینٹ کریں مسلم امہ کی یونٹی, اور آپس میں بھائی چارہ, دوستی, اور خاص کر میں پاکستان کے والے سے کہوں گا, پاکستان رول جو ہے ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے, کو اپنے انٹرنل معاملات کو ہم بالکل ٹھیک کریں, تاکہ الحمدللہ ہماری فورس جو ہے, ہمارے ادارے ہیں, سب مضبوط ہیں, لیکن دشمن کے عزائم جو ان کو شکست دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ بھی مستحکم ہو. بہت شکریہ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب, محترم سراج الحق صاحب, کموڈور ریٹائرڈ وجیہ الحسن صاحب. گفتگو کا اگر خلاصہ, اگر میں اس کو سمیٹوں تو اتحاد, وحدت کی لڑی میں خود دیں. یہ جو دھاگے سے موتی ایک ایک کر کے ٹوٹتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے, سب سے پہلے اسلام کے جو سیاسی غلبے کی جو موتی ہیں وہ ٹوٹتے ہیں, آخر میں پھر صلاۃ, نماز کا کہا گیا. سیاسی غلبے کی طرف لوٹنا ہوگا, جسے ہم اقامت دین الہ کلمت اللہ یا خلافہ علی منہاج النبوہ کہتے ہیں. بحمدہ تعالیٰ مدینہ ثانی اور نظام حکومت نے 3 سال کے اندر, گزشتہ 3 سالوں میں جس فکر کو پروموٹ کیا ہے وہ اتحاد کی. لوگ کہتے تھے ہم بور ہو گئے, مختلف ڈائمنشن سے آپ بات کرتے ہیں. آج پاکستان امام بنتا جا رہا ہے, مسلم ورلڈ کو اکٹھا کر کے امت بنانے جا رہا ہے. حرم پاک کے سائے تلے, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے تلے, یہ مدینہ ثانی جو مدینہ طیبہ کی بنیاد پہ بنا, وہ آج سبز ہلالی پرچم گنبد خضرا سے کشید کیا ہوا, اس کی عسکری لیڈرشپ پوری دنیا کو, مسلمانوں کو جوڑنے جا رہی ہے. اللہ کرے یہ زمینی راستے مزید آگے بڑھیں. یہ 5 سے 6 ملک جو اسلامی ممالک اکٹھے ہو رہے ہیں, یہ 57 کے 57 دوبارہ ایک زنجیر بنیں, مٹھی بنیں, مکہ بنیں, اور کفر کے طاغوتی طاقتوں کے ایوانوں میں زلزلہ بھی برپا کریں, اور مل کر اپنے وسائل اپنے اندر استعمال کریں, ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں, دنیا کو بتا دیں کہ اسلامی امت ایسے ہوتی ہے, اور امت کا سرتاج پاکستان ایسا سرسبز و شاداب ہوتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض باسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.